नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तख़स्सुस की क्लास में जो तरबियत की नशिस्त होती है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से आपकी तरबियत करते हैं, जिसमें आपका सफ़र करना है, आपका सोना जागना, उठना बैठना और दोस्तों अहबाब के साथ मुलाकात, दावतों में जाना, ये सारी बातें, इन सब में इंसान का इंतहाई मुहज़्ज़ब होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी तरबियत का हिस्सा है, हमारे इसबाग का हिस्सा है। तो हम इसलिए आज हम जिस उन्वान पर पढ़ेंगे वो है सफ़र कैसे किया जाए। क्योंकि एक है आदमी का गाड़ी पर बैठना और अपनी मंजिल पर पहुंच जाना, और एक है कि नुकसान उठाकर पहुंचना, तकलीफ़ के ज़रिए पहुंचने का, राहत से पहुंचना। तो कभी कभी ये सफ़र जो होता है वसीला ज़फ़र भी बन जाता है और कभी कितना अज़ाब भी बन जाता है। हदीस मुबारका में तो सफ़र को अज़ाब का एक टुकड़ा कहा गया है, सफ़र के तत्व मिनल अज़ाब, कि सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है। अज़ाब से मुराद एक तकलीफ़, मुशक्क़त और परेशानी का एक हिस्सा है। लेकिन सफ़र से एक तो इंसान की फ़हम व फ़रासत में इजाफ़ा होता है। जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों से मुलाकात होती है तो उसकी सलाहियतें खुलती हैं, लोगों के मिजाज उस पर खुलते हैं, और उसके लेन देन, उसको सिर्फ एक घड़े की मछली बनकर नहीं रह जाता। वो लोग जो देहाती होते हैं, सारी ज़िंदगी कभी सफ़र पे नहीं गए, तो वो जब कभी शहरों में आते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो उनके मिजाज में बड़ा एक अक्खड़पन होता है। उनमें मिजाज में वो तहज़ीब वो होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ और सलूक, वो चीज़ नहीं होती। वो इंतहाई यानी तुर्श लहजे वाले होते हैं, या इंतहाई खौफज़दा होते हैं, या तुर्श लहजे वाले होते हैं। लेकिन सफ़र में मुसलसल सफ़र करते रहना, और अल्लाह दीन की निस्बत से सफ़रों की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बंदा दावत व तबलीग के लिए सफ़र करे, ख़त्म नबूवत के काम के लिए सफ़र करे, दीन के किसी भी शोबे के लिए, तो सबसे मुफीद तरीन असफ़ार ये हैं जो अल्लाह के दीन के लिए किए जाएँ। वरना उसके अलावा बेहतर है कि आदमी घर में बैठा रहे, या रोज़ी कमाने के लिए जाए, हसूल इल्म के लिए जाए, दावत व तबलीग के लिए जाए, तो या फिर हरमैन शरीफ़ान का अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए, तो वो सफ़र फिर सबसे अफजल है। जिहाद का सफ़र है, तो सफ़र इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चाहे वो हज उम्रा के लिए जाए, चाहे वो जो है वो हसूल इल्म के लिए जाए, या किसी की मदद के लिए जाए, या मदद लेने के लिए जाए, या रोज़ी कमाने के लिए जाए। तो इन सब बातों में हमें सफ़र को कैसे करना है, सफ़र अपने को मुहज़्ज़ब कैसे बनाना है, तो इसमें कुछ आदाब हैं। सबसे पहले जब सफ़र के लिए इरादा करें तो अपनी नीयत की तस्हीह कर लें कि आपका ये सफ़र है। क्योंकि इंसान जब गाड़ियों में बैठता है, हादसात हैं, 100 मसाइल हैं, तो आपका सफ़र हमेशा नेक नीयत वाला सफ़र होना चाहिए, अच्छा सफ़र हो। फ़जूल किसी गुनाह के लिए घर से ना निकलें, गुनाह के काम के लिए सफ़र ना करें। मालूम नहीं कि आपका आखिरी सफ़र है और फिर आपका अख्ताम बुरे सफ़र पे हो, तो अच्छी नीयत, अच्छे इरादे से एक सफ़र का आगाज़ करें। दूसरी बात, और ये सफ़र से पहले अपनी जब शुरू करें तो हिफाजत की दुआएं पढ़ने का एहतमाम लाज़म बनाएं। लाजमी हिफाजत की दुआएं पढ़ें, अपने औराद वज़ाइफ वगैरह जितना भी मुमकिन हो, क्योंकि इंसान किसी भी बुराई और शर से तब तक महफूज नहीं रह सकता जब तक उसके साथ उसके रब की मदद ना हो। तीसरी चीज़ सफ़र में ये है कि जब आप जाएं तो सफ़र में अपनी ज़ाहरी और बातनी सफाई पर पूरी तवज्जो दें। बातन से मुराद ये नहीं है कि आप किसी पीर से बैत करें और तज़किया नफ्स करें। बातनी से मुराद वो सफाई है जो इंसान गुस्ल करते हुए ज़ेर नाफ बालों को साफ़ करता है, बगलों के बालों को साफ़ करता है, चेहरे की खराश तराश है, साफ़ सुथरा सफ़र करें। मालूम नहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, आप बेहोश हो जाएं या कोई फौत हो जाएं, तो आपका सतर खोल जाए, क्योंकि बेहोश और फौतशुदा आदमी का अपने सतर को ढांपने पे कंट्रोल नहीं होता। तो बिला वजह लोग आपसे एक नफ़रत करें, और आप जिस तबके से हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप जिस तरह के भी हैं, फिर पूरे तबके को लोग नफ़रत की निगाह से देखें, ये लोग साफ़ सुथरे नहीं होते। तो आदमी जब भी सफ़र के लिए निकले तो अव्वल तो जो शरई तरतीब है, हर हफ्ते की आदमी अपनी सफाई और तहारत का लिहाज रखे। लेकिन फिर भी जब सफ़र पे निकलना हो तो इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दे कि अपनी ज़ाहरी और बातनी, ज़ाहरी भी साफ़ सुथरा हो, मैला कुचैला सफ़र ना करे, और बातनी तौर पर भी साफ़ सुथरा हो। बातन की मैंने वजाहत कर दी, इससे ज़्यादा वजाहत मुनासिब नहीं, आप समझ गए। और चौथी बात, सफ़र में जाते हुए हमारे यहाँ अमूमन लोगों का एक मिजाज बना होता है कि सफ़र में जब जाएंगे तो हम लिबास मैला पहन के चले जाओ, कोई हर्ज नहीं, सफ़र में कपड़े मैले ही होने हैं। तो एक कपड़ों को बचाने के लिए सब लोगों के अपने बारे में राय मैली कर लेते हैं। सब लोगों का ज़हन बन जाता है ये लोग होते ही गंदे हैं, अगर मौलाना साहब हैं तो वो सारे उलमा ऐसे होते हैं, अगर ये है तो सारे ही ऐसे होते हैं। तो अपना कोई कौल, अपना अमल, अपना फ़ेल ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी बरादरी बदनाम हो। तुम मजहबी लोग भी एक बरादरी हो,
تم مذہبی لوگ ایک برادری ہو، چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو. جیسے دنیا داروں کی برادری ہوتی ہے نا، ہمارے تائے ہیں، چچے ہیں، فلاں فلاں، تو اس طرح اہل مذہب کی ایک برادری ہوتی ہے. ہماری برادری میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. ہماری برادری کے سب سے بڑے جو مذہبی لوگوں کی سب سے بڑی ہستی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے مذہب اہل مذہب کی برادری کے سردار ہیں. تو سب کے آقا ہیں وہ. تو ہمیں کوئی ایسا عمل، ایسا لباس، ایسی شکل وضاقت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری برادری سے لوگ متنفر ہو جائیں، ہمارے طبقے سے لوگ نفرت کرنے لگیں. صاف ستھرا عمدہ لباس، مونچھوں کی خراش تراش، اور بالکل ایسا اچھا سفر کرو کہ دیکھ کر لوگ تمنا کریں کہ یار ایسا ہونا چاہیے. اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ سفر میں عموماً جوتا آرام دہ رکھو. اگر آپ کا لوکل سفر ہے لیکن رستے میں رات کا سفر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بند جوتا پہن کر سفر کریں، کیونکہ رات کو زیادہ نمازیں نہیں آتی. لیکن رستے میں نمازیں آپ نے بار بار پڑھنی ہے، وضو کر کے چلے تو کوئی مسئلہ نہیں. سفر کے لیے جو وقت کا انتخاب ہے وہ بہترین وقت رات کا ہے کہ عشاء کے بعد نمازوں کا وقت کم آتے ہیں، بندہ فجر سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور نماز اپنے مقام پر سکون سے باجماعت پڑھ لیتا ہے. یا فجر کے بعد شروع کرو، زور سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ. زور کے قریب شروع کرنا، پھر نمازیں ذرا مسلسل ہیں، زور اثر مغرب پھر جلدی عشاء، تو پھر نہ وہ نمازوں کا حرج ہوتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ لوکل گاڑی پہ سفر کریں. اگر اپنی گاڑی ہو تو جب بھی سفر شروع کرو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے لحاظ کرنا ہے. پھر خوشبو آپ نے سفر میں ضرور استعمال کرنی ہے، لیکن وہ خوشبو نہیں جو مردوں کو لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اکرام مسلم والی خوشبو نہیں لگانی، مردوں کو لگانے والی. بلکہ ایسی اچھی خوشبو ہو، ہلکی ہلکی دھیمی ہو. یہ نہ کہ آپ بس میں سوار ہوں اور ساری بس کو کھانسی شروع ہو جائے، زکام شروع ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا لگا کر آ گئے اتنا درد سار. چونکہ آج ہمارے معاشرے میں خوشبو لگانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. جب خوشبو کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کوئی بھی لگائیں گے ان کا سر میں درد ہوگا، کیونکہ وہ بدبو کے عادی ہو چکے ہیں. حالانکہ فیض القدیر میں امام مناوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا، من طاب ریحہ زاد عقلہ. جو بندہ اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے، جس کی خوشبو اچھی، اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے. خوشبو لگانے سے عقل تیز ہوتی ہے. تو لیکن جو ہے نا وہ لوگوں کے میں اس چیز کا شعور ختم ہو جاتا ہے. بس وہ شادی بیاہ پر پرفیوم خریدیں گے، سستا سا سینٹ، اور فش فش کر کے چل جی ٹائم فارغ. ایسا نہیں کرنا. آپ نے ایک مستقل گھر میں ہے، سفر میں، حضر میں ہے، آپ ایک اچھی خوشبو کو اپنی پہچان بنائیں، اچھی خوشبو لگانے کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد دوران سفر اپنے موبائل میں سے ایک اور چیز احتیاط ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے کسی کے موبائل میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو آپ کے لیے یا آپ کے ورثاء کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث ہو. حادثہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سفر میں جانے سے پہلے خاص، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا میں اتنی گندگی ہے کہ آپ موبائل میں نہ بھی چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے کوئی بےہودہ چیز بھیج دی، آپ کسی گروپ میں ایڈ ہیں، اس گروپ میں کوئی ملعون چیز آ گئی جو نہیں دیکھ، کسی عورت کی تصویر آ گئی، جو کوئی فحش ویڈیو آ گئی جو نہیں دیکھنی چاہیے، جو نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے موبائل کو چیک کر کے جائیں اچھی طرح، اور تاکہ آپ کے سفر میں آپ کا موبائل اور آپ کا اپنی بھی توبہ کر کے جائیں، اپنے آپ بھی صاف ہوں اور جو موبائل بھی صاف ہو، تاکہ حادثے کی صورت میں اگر آپ کے موبائل میں بعد میں کوئی ویڈیوز دیکھے تو آپ کے بارے میں کوئی برا تاثر قائم نہ ہو. حالانکہ ممکن ہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو، کسی نے واٹس ایپ پر بھیج دیو، لیکن کسی کو تو نہیں پتہ جو واٹس ایپ میں ہے، جو کہاں سے، وہ تو آپ کی گیلری میں دیکھے گا. تو اس لیے اس چیز کا خصوصی طور پہ لحاظ کرنا ہے. پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سفر پر جب آپ نکلو تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں. اس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ جانے سے پہلے جس طرف جا رہے ہیں اس بندے کا، جو آپ کا میزبان ہے، اس کا نام اور فون نمبر لکھیں، ایڈریس لکھیں مکمل، اور ساتھ جدھر سے چلے ہیں وہاں کا ایڈریس اور فون نمبر مکمل لکھیں. اور ساتھ یہ لکھیں کہ میں نے آج فلاں تاریخ کو جو سفر شروع کیا، میں مظفر آباد جا رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، فلاں آدمی کی طرف جا رہا ہوں، اور میرا یہ ایڈریس ہے، یہ ڈیٹا سارا کاغذ پہ لکھ کر، اور ساتھ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ دیں. آگے والے کا نمبر نہ ہو تو فون نمبر اور ایڈریس تو یہ بھی کافی ہے. اس کو آئی ایم آئی یعنی ایمرجنسی، یعنی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہے. تو اب وہ ہوگا خدا نخواستہ بے ہوش ہوئے، بیمار ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو آپ کی جیب سے اگر کوئی کاغذ نکالے تو اس کے لیے دقت نہ ہو کہ آپ کس کو کہاں پہنچانا ہے. آپ بے ہوش ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ کو وہ اخبار پہ یا سوشل میڈیا پہ اشتہار نہ چلانا پڑے کہ یہ ایک نامعلوم لاش ملی ہے، یا نام ساتھی کو بے ہوش ہوا ہے، اور یا اس کے اعصاب کھو گئے ہیں اور اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو کہاں پہنچانا ہے. تو ساتھی تعاون کرے، اس کو گروپوں میں شیئر کرے. تو سیدھی بات، آپ کے جیب میں ایک تو آپ کا شناختی کارڈ جب بھی آئے، یہ گورنمنٹ شناختی کارڈ گھروں میں رکھنے کے لیے جاری نہیں کرتی، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ کی آئیڈینٹی ہے. لیکن آپ کسی شہر میں شناختی کارڈ گم ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بنا تو ایک کاغذ وہ بٹوے میں نہ ہو، الگ سے جیب میں، اور بٹوا جیب سے نکل بھی جائے تو آپ کا کاغذ جیب میں محفوظ ہو، تاکہ کوئی آپ کی تلاشی لے تو اس سے یہ چیز نکل آئے کہ اس بندے کو کہاں پہنچانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، پیچھے کون سی جگہ قریب ہے. اور اوپر لکھ دیں کہ ان دونوں میں سے کسی بھی حادثے کی صورت میں جو بھی جگہ قریب ہو وہاں مقامی رابطہ کر کے ان کو مطلع کر دیا جائے. یہ آپ کی شخصی حفاظت ہے. اگلا کام یہ کریں،
راستے میں عموماً جو سرکاری ادارے ہیں وہ انٹیلیجنس والے، پولیس والے، چیک پوسٹوں والے وہ بندوں کو چیک کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی سب سے زیادہ ایمانی غیرت تب جاگتی ہے جب ان کو کہا جاتا ہے تلاشی دو، کہ جب تم مجرم نہیں ہو تو ملک کا ایک قانون ہے، اسے فالو کرنے میں کیا حرج ہے؟ خام خواہ نشانہ نہیں بنتے، خام خواہ بے وقوفی نہیں کرتے۔ نظام سے ٹکرانا یہ احمقوں کا، جب تو ہمارا ملک کسی اور کا ہو پھر تو ہے، جب ملک بھی ہمارا، سارا نظام ہمارا اپنا ہے اور ہم اس ملک میں کوئی کرایہ دار نہیں ہے۔ اپنے ملک میں ہم کوئی رینٹ پہ نہیں رہ رہے کہ ہم نے بھاگ جانا جہاں پہ جو بھی، جب جینا مرنا اسی سرزمین پہ ہے تو اس کا تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے جو ممکنہ تعاون ہو آپ کو روکیں، تسلی سے تلاشی دو، سامان کی تلاشی دو، لیکن تلاشی دیتے ہوئے بھی خیال کرنا کہ کوئی آپ کے سامان میں کچھ اور نہ رکھ دے، چونکہ ہمارے جو سرکاری فرشتے ہوتے ہیں نا، جو گورنمنٹ کی طرف سے تعینات ہیں ہم پر، یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی گاڑی یہ واقعہ ان کا سوشل میڈیا پر بھی آ گیا تھا، ان کی پولیس والوں نے چیکنگ کی گاڑی موٹر وے سے اترتے ہوئے، اور چیکنگ کرتے ہوئے کسی نے ان کے پولیس والوں نے رکھا اور کسی کے لیے تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھولی نہیں تھی، تو اس میں اتنا سا سفید رنگ کا کوئی پاؤڈر رکھ دیا، پتہ نہیں وہ نشاور چیز تھی کیا چیز تھی، تو تلاشی کے دوران وہاں پہ رکھ دیا اور رکھ کر جو ہے نا ان کو کہا جی آپ جائیں۔ اگلے ان کے ذہن میں اچانک دماغ میں آیا کہ میں گاڑی کی ڈگی تو چیک کروں، انہوں نے تو چیز نہیں رکھ دی، انہوں نے سائڈ پر گاڑی کر کے دیکھی تو اتنا سا کچھ سفید پاؤڈر کا پیکٹ نہ وہ گاڑی کے پہیے کے ساتھ نیچے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھا کر جو ہے نا اس کو باہر پھینک دیا وہیں پہ۔ اگلے 2 چوک گزرے آگے پولیس نے ناکہ لگا کے پھر اسی گاڑی کو پکڑ لیا۔ اب تلاشی لے کر بار بار، وہ تو پھینک کر آگے تھے، اب وہ کہاں ملے گاڑی میں، اب بار بار چیک کر رہے، کہہ رہے نہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی گاڑی میں ہیروئن ہے اور پاؤڈر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میری گاڑی میں نہیں ہے۔ وہ بار بار ایک آدمی پیچھے آ کر فون کر کے پوچھ رہا ہے بھائی گاڑی یہی ہے؟ مطلب اس طرح بندوں کو پھنسایا جاتا ہے یہ کر کے، ایسے بھی سبھی نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں بعض ایسے کم وقت بھی۔ پولیس تلاشی لے یا کوئی بھی لے، ان کو حق حاصل ہے کہ آپ کی تلاشی لیں، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی نگرانی میں تلاشی دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر کھڑا کر دیں، سامان اپنے پاس کھڑے ہو کر تلاشی دلواؤ، تاکہ کوئی آپ کے سامان میں کوئی چیز نہ رکھ سکے۔ دونوں طرف بد اعتمادی چل رہی ہے، دونوں طرف کوئی اعتماد کا دور باقی نہیں رہا کہ ہم ان پر 100% اعتماد کریں اور وہ اندر اسلحہ رکھ کر آپ کے کھاتے میں ڈال دیں۔ تو پوری تلاشی نگرانی اور چوکس ہو کر اپنی تلاشی دیں، اور تعاون پورا کریں اپنے آپ کی پہچان، آپ کا اچھا اخلاق ہونا چاہیے، آپ کو پورے اخلاق سے اپنی تلاشی دینی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی، اور بے وقوف بھی نہیں بننا۔ بے وقوف آدمی اپنی بے وقوف اعتماد کر کے دیتا بیگ، بعد میں کہتے اتنا کچھ اسے، وہ ان کا بس چلے تو اسے 93 اور F-16 طیارے بھی آپ کے بیگ سے نکال لیں۔ اس لیے پوری احتیاط کریں کہ آپ کے سامان کو آپ کی نگرانی میں کچھ چیک کرے، اگر کچھ چیک کرے۔ دوسری بات، اگر آپ کو موبائل میں آپ کو کال کرنے کی ضرورت ہے، جب گھر سے چلے تو اپنے موبائل میں اتنا بیلنس رکھیں گے آپ کو کسی جگہ پریشانی نہ آئے، آپ کو کال کرنی پڑے، ایمرجنسی کال کرنی پڑے، آپ کال کر سکے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر ایک، دوسرا کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ مجھے اپنے نمبر سے کال کروا دو، پہلے یہ اخلاق کا ایک ضابطہ تھا، ایک تحمل تھا کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آ جائے اس کو کال کروا دیں۔ موجودہ دور میں یہ نیکی آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ گورنمنٹ کو مطلوب ہے، وہ کس طرح کا ہے، کس طرح آپ مفت میں مارے جائیں گے۔ اس نے کال ایسے نمبر پہ کی جس پہ کی، وہ بندہ کون ہے؟ ممکن ہے آپ کے سامنے وہ رو رہا ہے کہ میری ایمرجنسی ہے، ہمارے گھر فوت ہوگی، میں نے اطلاع دینی، اور وہ کوڈ ورڈ میں کسی دشمن ریاست، ملک کے دشمن کسی شخص کو کال کر لیں، تو وہ تو بچ جائے یا بھاگ جائے، اس کی تو اطلاع دے گی، آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو رگڑا لگ جائے گا۔ ہمارے وہ مدرسہ ہے نا چناب نگر میں، وہاں پہ ہمارے حضرت دین پوری جو حضرات ہیں، ان کا کوئی عزیز تھا، اس کے نمبر سے کسی نے ایسے کال کی، وہ بیچارہ صوفی آدمی، اس نے کہا جی مجھے خانقاہ میں مرید آیا، کہا جی مجھے کال کرنی، موبائل دینا ذرا۔ اب موبائل اس نے دے دیا، وہ بچہ ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، سالسا یا رابعہ کا طالب علم تھا، چھوٹے درجے کا، اس نے وہ دے دی کال، اس نے کہا ٹھیک ہے کر لیں، اس نے کال ہی کرنی کیا حرج ہے۔ اس نے اس بندے کو کال کی جو بندے کا اگلا نمبر ہے ایجنسیوں کی انویسٹیگیشن میں، یعنی ان کی نگرانی میں تھا کہ ہم اس کو ٹریس کریں کہ یہ بندہ کہاں پر ہے۔ جو ہی کال کی، وہ بندہ پتہ نہیں کس ملک میں کہاں بھاگ رہا تھا، کال اس نے کی، وہ بھاگ گیا، اور یہ ابھی میرا 2.5-3 سال کے بعد ایجنسی سے چھوٹ کر آیا۔ اب انہوں نے تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے بندے کو اٹھانا ہے، پوچھنا ہے، کیونکہ وہ تو قاتل کو، دشمن کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم نے اپنا موبائل کیوں دیا؟ تو کسی بھی بندے کو خود سفر کریں، اپنے موبائل کو کوڈ لگائے بغیر سفر نہیں کرنا، کوڈ لگائیں کہ آپ کا کوئی موبائل چوری کر کے بھی کال نہ کر سکے، اور کسی کو کال کرنے کے لیے نہیں دینی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، زیادہ ہی مسئلہ ہے نا، انہوں کو آپ اپنے نمبر پہ یہ لو 50 روپے کا میں لوڈ کر دیتا ہوں، کال اپنے نمبر سے ہی کرو۔ لوڈ کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوڈ کروا دو، کسی سے کروا دو، کسی پی سی او والے کا نمبر دے دو کہ اس کو کال کر کے لوڈ کروا لو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن سر دست مجھے معاف کرو، میں اپنا موبائل کسی کو کال کرنے کے لیے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اس بات پر سختی سے عمل کرنا ہے، نہ کال نہ میسج آپ کے موبائل سے کوئی نہ کرے دوران سفر، آپ کسی کو نہیں جانتے۔ یہ دور اعتماد کا نہیں ہے، یہ دور پورے چوکس ہو کر زندگی گزارنے کا ہے، ورنہ کسی کی بلا تمہارے گلے پڑ جائے گی، پھر تمہیں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی کہ وہ قسمیں اٹھاؤ گے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہو، کہ کال تیرے نمبر سے ہوئی ہے تجھے کیسے نہیں پتہ، تو خام خواہ کی مصیبت میں پڑو گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی کو اپنا موبائل کال کے لیے نہیں دینا۔ پھر یہ جو اکرام مسلم ہے نا، یہ دوستوں میں اچھا لگتا ہے، اجنبیوں میں اکرام مسلم کا جذبہ تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، کہ کسی نے آپ کو دیا، حضرت جی ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی خوشی آپ کی زیارت ہو گئی، تو یہ میں آپ کے لیے پھل لائے ہوں، مل کر کھاتے ہیں، ان کے پھلوں پہ نشان لگائے ہوتے ہیں، جو آپ کو کھلانا ہوگا وہ نشان زد کیا ہوگا، جو خود کھانا ہوگا وہ بھی نشان زد کیا ہوگا۔ آپ کھاتے ہی پھر حضرت صاحب جتنے اکرام مسلم سے کھائیں گے اتنے اکرام مسلم سے سو جائیں گے، پھر وہ آپ کے جیبوں کا جو اکرام کرے گا، اور پھر آپ ساری زندگی اس اکرام کو بے اکرامی سے بد دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی سے رستے میں کوئی چیز لے کر بالکل نہ کھائیں، بلکہ بازاری چیز بھی نہ لے کر کھائیں، کوشش یہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں پہ غالباً کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ فرمایا کرتے یہ گھر سے یہ ٹکیاں اور چکنائی والی چیز جو ہے نا وہ کھا کر بندہ چلا جائے، ویسی چیز تو آگے چلتی رہتی ہے، کافی عرصہ نکل جاتا ہے، ورنہ گھر سے کچھ پکوا کر ساتھ لے جائے۔ یہ بھی نہیں ہے تو مارکیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر، یعنی کسی اچھی چیز خرید کر کھا لے، ورنہ آسان طریقہ نان دو کھا لیں، یہاں سے کراچی تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ کراچی تک جا کر آپ کا وہ ہر چیز، آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ سیل ہو جائے گا نانوں کے ساتھ، جیسے گورنمنٹ کسی مسجدوں کو سیل کرتی ہے نا، یا اداروں کو سیل کرتی ہے، تو آپ کو نہ پیشاب کا تقاضا، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، یا ہر چیز کو بند کر دے گا، اور آپ سفر آپ کا آسانی انشاءاللہ خیریت سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یہ ایک ٹوٹکا ضروری نہیں ہے، بعض ساتھی 10 نان کھا کر بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ اور لاؤ، تو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے یعنی جن کو اللہ نے وافر مقدار میں معدہ عطا فرمایا ہے، تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف اگلی چیز، گاڑی اگر آپ لوکل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اپنا سامان چیک کریں، جاتے ہوئے بھی اپنا سامان اتر کر بھی چیک کریں، اپنے بیگ پر اپنا فون نمبر ساتھ وائٹنر میں لکھیں۔ عام طور پہ جب حاجی عمرے پہ جاتے ہیں نا تبھی لکھتے ہیں کہ وائٹنر کے ساتھ لکھتے ہیں یہ بیگ ہے پاکستان فلاں فلاں، اپنے بیگ پر بھی اپنا فون نمبر لکھیں، ضروری نہیں سارے چور ہوں، ممکن ہے غلطی سے کوئی آپ کا بیگ اٹھا کر لے جائے، تو اس کو کم از کم اتنی ثانیت ہو کہ پتہ کر کے بتا سکے کہ میں نے کس کو کال کرنی ہے، یا کس کا فون نمبر ہے، کس کا بیگ ہے۔ تو اپنے بیگ پر ایک چٹ لگائیں، اس کے اوپر یہ وائٹ ٹیپ مل جاتی ہے، اسفیر ٹیپ نا، اس کو لگا کر اس کے اوپر لکھ لیں اپنا نام، شہر کا نام، فون نمبر، تاکہ اگر آپ کا بیگ غلطی سے گاڑی میں رہ جائے، سامان گم ہو جائے، یا کوئی شریف آدمی غلطی سے اٹھا کر لے جائے حفاظت کی نیت سے، تو وہ سامان آپ کو باحفاظت فون کر کے پہنچا سکے، اس چیز کا خیال کریں۔ اس کے ساتھ ہیں ایک سفر پر جاتے ہوئے اگر آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو اپنی ساتھ والی سیٹ پر اس کو نہ بٹھائیں جس کو نیند آتی ہے، کیونکہ وہ خود سوئے گا اور آپ کو بھی سلائے گا، اور پھر آنکھ جنت میں جا کر کھلے گی۔ تو اس چیز کا لحاظ کریں کہ چوکس ہو کر سفر، نیند آ رہی ہے تو سائڈ پر ہو کر سو جائیں، سڑک کے ساتھ ہی گاڑی کھڑی کر کے نہیں سونا، بلکہ یہ حدیث ہے غالباً ابو داؤد شریف میں کہا کہ جو آرام کرنا چاہتا ہے وہ راستہ چھوڑ کر آرام کرے۔ یہ جب میں آداب سفر مزید اس پر چلے گی بات تو آپ کو بتاؤں گا کہ سفر میں راستہ چھوڑ کر آرام کرنا چاہیے، جیسے قیام و طعام بنے ہوتے ہیں موٹر وے پہ، اگر موٹر وے نہیں ہے لوکل روڈ ہے تو وہاں پر کسی ڈیرے پہ، کسی مسجد پہ، کسی ایسے جگہ جو بالکل لوگوں کی ہوٹل عام معروف جگہ ہو، وہاں سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے سو جائیں، آرام کریں، تھوڑا سا آنکھوں کو راحت دیں۔ آپ کی جان آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی ہے، آپ اپنا جان کو پہلے تحفظ دیں، نیند آ رہی سو جائیں، اونگ آ رہی پھر اٹھ کر آگے سفر شروع کریں اگر آپ خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کسی کے لیے بھی اس دور میں گاڑی نہ روکیں، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو اکرام مسلم کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ پھر مسلمان رہ جائے گا اور گاڑی اکرام والا لے جائے گا، ایسا نہ ہو پھر، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے لیے بھی گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ تھا، پتہ نہیں حقیقت تھی یا کیسے تھا، ایک آدمی نے نا، کسی بزرگ آدمی نے گاڑی والے کو ہاتھ دیا، روک کر کہا کہ مجھے ساتھ بٹھا لو، اس نے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ اب واردات کا طریقہ دیکھو، معلوم نہیں یہ سوشل میڈیا کے لطائف ہیں، پتہ نہیں حقیقت، ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیتے صدق و کذب کی۔ تو وہ اس نے کہا کہ گاڑی والا ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا بھائی کو گھر فون کرنا ہے، وصیت کرنی ہے تو کر لو، توبہ شبہ کر لو، میں اسرائیل ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آؤں، ٹھیک 15 منٹ بعد میں نے تیری روح قبض کرنی ہے، اتنا ٹائم، اتنا فارغ اسرائیل ہے اور کوئی کام نہیں ہے، چلو 15 منٹ کا جھوٹا بھی لے لو گڈی تے یار کیسی عجیب بات ہے کہ وہ 15 منٹ پہلے ہی آ کر اسرائیل بیٹھ گیا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر کہ جی میں نے وہ 15 منٹ بعد روح قبض کرنی۔ اس نے کہا جا بابا مذاق نہ کر، ایسے فضول باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا مذاق نہیں کر رہا ہوں، تجھے تیری کسی نیکی کی وجہ سے تجھے مہلت دی جا رہی ہے کہ تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور جو کسی کا لین دین ہے فون پہ بتانا بتا دے۔ وہ آگے کوئی 2 عورتیں کھڑی تھیں، اس نے کہا بھی چلو، ایک مرد تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ہاتھ دیا، ان کو بھی روک لیا، یار یہ بابا تنگ کر رہا ہے، چلو کوئی تو حوصلہ ہو جائے۔ وہ تینوں پیچھے بیٹھ گئے،
جب تینوں پیچھے بیٹھ گئے تو یہ ان کی طرف مذاق کر کے کہنے لگا کہ یہ بابا مجھے کہہ رہا ہے میں اسرائیل ہوں، یہ بابا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل ہوں اور میں آپ کی روح قبض کر رہا ہوں۔ وہ تینوں بولے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہاں پر ہے۔ اس نے جلدی جلدی گاڑی کھڑی کی اور بھاگ گیا، اور یہ اسرائیل اور یہ تینوں جو اس کے ساتھ ہے گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ سمجھ آئی بات کہ اب اس نے تینوں نے پیچھے والے بجا کچھ بار کہا ہمیں تو اگلی سیٹ پہ کوئی بیٹھا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو خالی ہے سیٹ۔ اور اس نے کہا اچھا اچھا پھر مطلب مینو کلر نظر آ رہا ہے یہ واقعی اسرائیل ہے۔ گاڑی روکی، چابی اندر ہی چھوڑی اور بھاگ گیا، اور وہ گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ اب ایسے آپ کو راستے میں اسرائیل بھی مل سکتے ہیں، تو آپ کو بہرحال چکنے رہنا ہے، اللہ سے حفاظت کی دعائیں کر کے سفر کو انتہائی، اور اپنے سفر کا راز فاش نہیں کرتے، یہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خامی ہے۔ پہلے اسٹیٹس لگاتے ہیں گوئنگ ٹو لاہور، ٹھیک ہے نا، اور گوئنگ ٹو فلاں فلاں فلاں، یار تمہیں کون انتظار کر رہا ہے تمہارا؟ اتنی کون سے تم اتنے بڑے تم لیڈر بن گئے ہو کہ تمہارے قدم قدم کی رپورٹ پہ امت مسلمہ بے چین بیٹھی ہے کہ حضرت کدھر سے گزرے گے، ہم پھول برسائیں گے، اور کبھی کسی اسٹیٹس لگانے کا تمہیں فائدہ ہوا کہ تمہارے سفر میں تمہارا کوئی جاننے والا آگے سے تمہارا دوپہر کا کھانا یا جناب کوئی لسی کوئی مکھن کوئی لے کر روڈ پر آیا ہو کہ حضرت جی نے یہاں سے گزرنا ہے؟ وہ کہہ رہا جانا تو جا، ساڈو کی ہے، جدھر مرضی جاؤ۔ اپنی حیثیت کم نہ کریں، اپنی حیثیت، اپنے سفر کو مخفی رکھیں، کسی کو نہ بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے، اور جدھر جانا ہوتا ہے وہاں ہر طرف فون کر کے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں فلاں دن تمہارے شہر، میں آ رہا ہوں، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو، یہ دور مہنگائی کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، خام خواہ دوستوں پر بوجھ نہ بنو کہ جس کو فون کیا میں آ رہا ہوں آپ کے گھر، میں آیا ہوا تھا چلو آپ سے ملتا جاؤں، جس کو آپ فون کر رہے ہیں اس کے گھر میں کیا پریشانی چل رہی ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، خام خواہ کسی کے اوپر اس دور میں سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آپ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے گھر میں پریشان ہے، اور آپ جب نکلتے ہیں سیر کے لیے گئے، بجائے اگر اللہ نے آپ کو سیر کی توفیق دیا تو جاؤ ناران کا گان گھومو، ہوٹلوں پہ رہو، سیر کا پورا خرچہ کر لیں گے، سارا نظم بنا لیں گے، رہائش کے لیے کسی کا گھر ڈھونڈیں گے، کچھ جاننے والا مل جائے تو اس علاقے، اور ٹھنڈے علاقوں والے بیچارے پھر آگے سے یہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں جی میں فی الحال اتنے نہیں آگا، میں اسلام آباد گیا ہوں، میری امی بیمار ہے، میں کراچی ہوں۔ اب ان کی بھی آخرت برباد کرتے، جھوٹ بولے مجبور کرتے، جہاں اتنا خرچ کیا ہے وہاں کرائے کا مکان کا بھی کر لیں، ہوٹل پہ رہ لیں، کسی دوست پہ، کسی شاگرد پہ، کسی ساتھی پہ، کسی جانے والے پہ بوجھ نہ بنے۔ یہ رشتہ داری یہ سب سے بری عادت ہوتی ہے کہ ہم بن بلائے کسی کے مہمان بنے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم مصیبت بنے۔ تو ان چیزوں کا سفر میں لحاظ کرنا ہے کہ سفر میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا، اپنے سفر کے راز کو فاش نہیں کرنا، اپنے کدھر جا رہے ہیں، سفر صاف ستھرے ہو کر کرنا ہے، اور سفر میں اپنا ٹیلی فون کسی کو استعمال کے لیے نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور سفر کی کوشش کرو ایسے وقت میں کرو جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو، آپ کے سونے کا وقت نہ ہو، دوپہر کو سونے کا وقت ہے، سفر شروع کرو گے تو پھر خام کا نیند میں آپ کی جیب بھی کٹ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اور ان سب چیزوں کی حفاظتی تدابیر ہیں، اگر ان کا خیال رکھیں گے تو ہمارا سفر بہت انشاءاللہ محفوظ ہوگا، اور سفر اور گھر میں پہنچ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، احتیاط حفاظت اور اللہ سے معاملات کو طے کرنے، اور مقام پر پہنچ کر بھی 2 نفل شکر کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر ایک عذاب ہوتا ہے، بندہ بے بس ہوتا ہے، بس نہ وہ بس پہ بیٹھا بے بس ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، تو حادثہ ہو جائے، اللہ نے سب سے بچا کر آپ کو باحفاظت پہنچا دیا۔ اگر آپ کی توفیق میں ہو سفر میں، آپ دیکھو یہ پیشہ ور مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا، کسی غریب کو دیکھو کوئی گاڑی میں بیٹھا اس کے پاس پورا کرایہ نہیں ہے، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کا کرایہ دو، یہ بہترین صدقہ، خاموشی سے بلا کر کنیکٹر کہہ دو یہ جو بزرگ کا بوڑھا یا بوڑھی عورت یا فلاں غریب شکل سے نظر آ رہا ہے تو اس کا کرایہ جو ہے نا وہ میں دے دوں گا، آپ نے یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا، یہ سفر میں آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر جب آپ یہ کریں گے کہ دوسروں کے لیے صدقہ خیرات کر کے سفر کریں گے اور دوران سفر صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو مصیبتوں سے بچائیں گے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو بس یہ آج آپ کے یہاں سفر کے آداب تھے، ان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔